बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 अप्रैल पाकिस्तान में मंगल की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 129। काफी सारी अहम खबरें हैं, जंग के महाज से भी आपको अपडेट देनी है। फिर पाकिस्तान जो मुज़ाकरात करवा रहा है इसराइल, अमेरिका और ईरान के माबैन, कहा जा रहा है कि वो भी अब क्रिटिकल लेवल पर चले गए। साथ ही साथ सदर ट्रंप की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। उसके साथ ही साथ हमने आपको एक शर्मनाक, होशरुबा, खौफनाक किस्म की दास्तान भी सुनानी है, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत ने पहले स्पेनिश अथॉरिटीज को ये एश्योरेंस दी कि नोमान कैसर नामी एक बिजनेसमैन को पाकिस्तान भेजने, हम कानून के मुताबिक उनको ट्रीट करेंगे। स्पेनिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम आप पर एतबार नहीं कर सकते। उसके बावजूद उनको किसी न किसी तरह से बहला फुसलाकर पाकिस्तान लाया गया और मैरी फोर्स ने उनका कत्ल कर दिया। अब मामला यहां चला गया कि 15-15, 20-20, 25-25 करोड़ रुपए की रिश्वत की बातें हो रही हैं। विक्टिम फैमिली ने जब हमें दास्तान सुनाई तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब जो मैरी फोर्स है, मैरी में आपको पता है कि बाजी अपना नाम मैरियम कहती हैं, वहां से वो मैरी हैं, और मैरी फोर्स का मतलब सीसीडी फोर्स जो उन्होंने बना रखी है, जिसमें अभी तक हजारों लोगों का जाली झूठा पुलिस मुकाबला करके उनको कत्ल कर दिया गया है। ये भी एक ऐसी ही कहानी है और इसकी तमाम तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले चलते हैं जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर आज जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने वही काम किया जिसकी उनसे तवक्को थी। एक तो पहले अच्छी बात है, वो आपके सामने रख देते हैं, और फिर उन्होंने बुरी बात क्या की वो भी आपके सामने रखते हैं। अच्छी बात यह है कि आज जब केस की हियरिंग हुई, और जाहिर है बड़ी ये भी एक अच्छी बात है कि आज हियरिंग हो गई, तो वकील ने यह कहा, सलमान सफदर साहब ने, कि मेरी तो इमरान खान साहब से मुद्दतों से मुलाकात ही नहीं हुई। इस मुकदमे में उनकी क्या डायरेक्शन है, मैं कैसे अपने जो दलाइल हैं वो दे सकता हूं, क्योंकि अदालत ये कह रही थी कि आप सजा की मुअत्तली पर दलाइल ना दें, बल्कि हतमी जो आपकी अपीलें हैं उनके ऊपर दलाइल दें। उन्होंने कहा ये मैं कैसे खुद फैसला कर सकता हूं कि मैंने जो सजा की मुअत्तली है उस दरखास्त के ऊपर पहले दलाइल देने हैं, या हतमी जो इस केस की अपीलें हैं उनके ऊपर मैंने दलाइल देने हैं। तो मुझे इमरान खान साहब से मिलवाया जाए। तो अचानक सरफराज डोगर साहब ने पूछा कि आप कल कितने बजे मिलना चाहेंगे। उन्होंने कहा 2 बजे कर दीजिए। उन्होंने फौरी तौर पर ऑर्डर पास किए कि सलमान सफदर साहब की मुलाकात जो है वो कल दोपहर 2 बजे इमरान खान साहब से अडयाला जेल में करवा दी जाए। अब ये मैं अभी से आपको बता देता हूं कि इसमें कोई रखना नहीं डाला जाएगा, और सलमान सफदर साहब की कल 2 बजे मुलाकात करवा दी जाएगी। ये हो सकता है 3 बजे करवाएं, 4 बजे करवाएं, 1 बजे करवाएं, लेकिन कल हर सूरत मुलाकात करवा दी जाएगी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसमें एक रीजन है। बहुत सारे लोगों को इस बात की समझ नहीं होगी, इसलिए उनके लिए बता देता हूं कि जब भी ट्रायल कोर्ट किसी को सजा सुनाती है तो उसके बाद 2 मरहले होते हैं। एक तो अपील होती है आपकी, जिसमें आप कहते हैं मुझ पर यह मुकदमा गलत बना। ट्रायल कोर्ट ने, जो अदालत ने आपका पूरा मुकदमा सुन के आपको सजा सुनाई, उसने मुझे ये सजा गलत सुनाई, इस मुकदमे को सुना जाए और इस मुकदमे को खारिज किया जाए और मुझे बाइज्जत बरी किया जाए। ये जरा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, इसके अंदर रिलीफ के चांसेस भी मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए उससे पहले एक और मरहला होता है जिसमें आप सजा की मुअत्तली की दरखास्त डालते हैं। आप ये कहते हैं कि पूरा जो केस ट्रायल कोर्ट ने सुना उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाद में सुनती रहेगी और फैसले करती रहेगी। जब तक मेरे पास अपील के तमाम फोरम मौजूद हैं तब तक सजा को मुअत्तल कर दिया जाए, मुझे जेल से बाहर आने दिया जाए ताकि मैं अपना मुकदमा लड़ सकूं, और अगर हतमी तौर पर मेरा मुकदमा खारिज हो जाए तो मुझे पकड़कर वापस फिर जेल में भेज दिया जाए। ये हर कैदी को हर मुकदमे के अंदर ये हक होता है, और तकरीबन तमाम ही लोग इस हक को इस्तेमाल करते हैं। याद कीजिए, मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की भी सजाओं की मुअत्तली हुई थी। तमाम केसेस के अंदर ऐसा ही होता है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलकादर ट्रस्ट केस है ये, और बुशरा बीबी क्योंकि एक खातून है, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अगर सजा मुअत्तली की अपील सुनी जाएगी या दरखास्त सुनी जाएगी तो बुशरा बीबी जो है वो जैसे ही ये सुनी जाएगी, दलाइल होंगे, फौरन अदालत को उन्हें रिलीफ देना पड़ना है। कोई वजह अदालत के पास नहीं है कि एक खातून को वो ये कहें कि आपका जब भी फैसला आएगा उतनी देर तक आपने जेल में रहना है। पाकिस्तान में इसका प्रेसिडेंट कोई शायद ही खाल खाल हो। इसलिए अब बुशरा बीबी क्योंकि इसी एक मुकदमे में सजा याफ्ता है और जेल में है,
اب اگر انہوں نے سزاؤں کی معطلی کی درخواست سن لی تو بشرا بی بی کو کم از کم رہا فوری طور پر کرنا پڑنا ہے. کرنا تو عمران خان صاحب کو بھی کرنا پڑنا ہے، لیکن ان پر اور بھی کئی انہوں نے مقدمے اور کئی چیزیں بنا رکھی ہیں، لیکن بشرا بی بی کو فوری طور پر رہا کرنا پڑے گا. اس لیے اب انہوں نے نیا پینترا یہ بدلا ہے کہ ہم اگلے 7 دن میں جو آپ کی مین اپیلیں ہیں، جو آپ کا مین مقدمہ ہے، ہم اسی کو سن لیں گے اور اسی پر فیصلہ کر دیں گے. اب یہ فیصلہ کیا کریں گے؟ اللہ کرے کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر کوئی خوف اللہ کا ڈالے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جو انہوں نے حال ہی میں قانون سازی کروائی ہے، جس کے بعد اگر ہائی کورٹ اس مقدمے کی اپیل کو خارج کرتی ہے تو اس مقدمے نے سپریم کورٹ میں نہیں جانا بلکہ آئینی عدالت میں اس کو سننا ہے. یہ جو انتظام کیا گیا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ 7 دنوں میں اب دھڑا دھڑ اس کیس کو سنا جائے گا، ہائی کورٹ ریجیکٹ کر دے گی اور پھر اوپر آئینی عدالت کے اندر اس کیس کو لے کر جایا جائے گا، اور وہاں پر تو جسٹس امین الدین اور ہم نوا بیٹھے ہیں اور وہ بھی یہی کام کریں گے، اور اس طریقے سے اس کیس میں عمران خان صاحب کو پھنسا کر بشرا بی بی صاحبہ کو پھنسا کر لمبا عرصہ جیل کے اندر رکھا جائے گا. اب یہ جو اچھی خبر ہے اس میں سے کہ آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں، یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں. یہ اتنی مہربانی اسی لیے کی گئی ہے کہ انہوں نے سزاؤں کی معطلی کی جو اپلیکیشن ہے وہ نہیں سنی، کیونکہ اگر وہ سنتے تو اگلے 2 دن کے اندر ہی کم از کم بشرا بی بی کو فوری طور پر جیل سے رہا کرنا پڑنا تھا. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لارجر اسکیم آف تھنگز جو نظام الدین صاحب کی ہیں، عاصم منیر صاحب کی، اس میں ہر صورت عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا ہے. اب آگے چلتے ہیں. ایک تو ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے، آج کافی سارے ایم این ایز، سینیٹرز، ایم پی ایز وہاں پہنچے، کے پی سے بھی پہنچے، دوسرے علاقوں سے بھی پہنچے، کراچی سے بھی لوگ پہنچے ہوئے ہیں، آج اڈیالہ کے سامنے بھی اور جیل کے سامنے بھی. سخت بارش تھی، اس کے باوجود لوگ آئے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اڈیالہ جیل کے سامنے بھی، کیونکہ آج ورکرز نے پہنچنا تھا، تو راولپنڈی میں پہلے سے ہی دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا اور یہ جاری رہے گا آج بھی اور 9 تاریخ کو بھی، تاکہ کسی صورت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جلسہ بھی نہ کر سکے. تو پہلے سے ہی انتظامات جو ہیں وہ کر لیے گئے ہیں، دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، اور آج اڈیالہ کے قریب آنے جانے والے راستوں کو پولیس کی گاڑیاں، ٹرک، بسیں لگا کر پہلے سے ہی روک دیا گیا ہے. اگلی خبر جو ہے وہ میاں اسلم اقبال صاحب کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا. ان کا جو جنازہ تھا وہاں پر بھی بغیر وردی کے سول کپڑوں کے اندر پولیس والوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اگر میاں اسلم اقبال اپنی والدہ کا جنازہ پڑھنے آئیں تو انہیں وہیں سے دبوچ لیا جائے. یہ اب پتہ نہیں اس کو میں ظلم کہوں یا اس کو بے شرمی کہوں یا اس کام کو میں بغیرتی کہوں. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بھی اس لیول تک گرتا ہوگا جس لیول تک یہ رجیم گری ہے کہ لوگوں کو ان کی ماؤں کے جنازے بھی پڑھنے نہیں دیتے، اور اس کے اوپر بھی اس طریقے سے تلوار رکھ کے کھڑے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت آئیں اور ان کو دبوچ کر یہ لے جائیں. دوسری طرف جیل میں قید ہمارے بہت ہی بزرگ اور محترم سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے بیٹے نے اب یہ بتایا ہے کہ ان کے والد محترم جو ہیں ان کو اب گردوں کا مرض لاحق ہو گیا ہے، جو ان کی نئے ٹیسٹ کروائیں، پہلے تو ٹیسٹ نہیں کروا رہے تھے، اور ان کے گردے جو ہیں وہ صرف 20% پر کام کر رہے ہیں. کریٹیکل سٹیج ہے، لیکن اس کے باوجود جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہے وہ نہ ان کی اپیل سنتی ہیں، نہ ان کے مقدمے سن رہی ہیں، اور جب بھی کبھی اپیل لگتی ہے تو جو ہیئرنگ ہوتی ہے اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے، آگے بڑھا دیا جاتا ہے. تو سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ اور دوسرے جتنے بھی ہمارے وہاں پر قید میاں محمود الرشید ہیں، عمر چیمہ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، دوسری طرف شاہ محمود قریشی ہیں، تو اس جیل میں کوٹ لکھپت میں جو ہمارے دوسرے قید لوگ ہیں ان سب کے ساتھ ظلم جو ہے وہ رواں دواں ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ تو ہو گیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیے کہ انہوں نے کل پرسوں ہی موسیٰ ورک، ایک پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی ہیں، سوشل میڈیا کے اندر بھی ایکٹیو رول پلے کیا انہوں نے، ان کو بھی اٹھا لیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ حیدر سعید جنہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، یاد ہوگا آپ کو، جب عمران خان آئے تھے اڈیالہ جیل، اور انہوں نے اپنی وہ ویڈیو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ڈال دی، وہ وائرل ہو گئی، ہم نے بھی آپ کے سامنے رکھی انہی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے لے کے، اور اس جرم میں ان کو اب جیل بھیجا گیا ہے اور ابھی تک ان کی بھی ضمانت نہیں دے رہے. تو یہ وہ فسطائیت ہے جو ایک طرف چل رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ہمیشہ کہیں گے کہ وسیع تر ملکی مفاد میں ہم آپ کی بڑی ستائش کرتے ہیں، ہم کے پی گورنمنٹ کی بڑی ستائش کرتے ہیں کہ وہ پیٹرولیم کرائسس کے اوپر ہمارے ساتھ چل رہی ہے. بہرحال کسی بھی صورت ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہونی. آپ ان کو جتنا مرضی احساس دلا لیجئے یا آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی اچھا کر لیجئے، ان کی حرکتیں وہی رہنی ہیں.
اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اور وہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے آسٹریلیا سے. آپ پاکستان میں ایک لفظ سنتے ہیں بار بار, ادارہ ادارہ ادارہ. آرمڈ فورسز کے بارے میں اکثر یہ لفظ استعمال کروایا جاتا ہے, کیا نہیں جاتا, کروایا جاتا, اور کہا جاتا ہے کہ یہ ادارے کی پالیسی ہے, ادارے کو ایسے مت کہیے, ادارہ یہ چاہتا ہے. میں ادارے سے مل کے آیا ہوں, یاد ہوگا آپ کو لونڈا لپاڑا جی کا وہ ورڈ بھی یا ان کی وہ لائن بھی. آپ کو بتاتے ہیں کہ ادارے کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. آج آسٹریلیا کی پولیس نے سڈنی کے لوکل ایئرپورٹ سے اپنے ایک بہت ہی ڈیکوریٹڈ سابق فوجی افسر کو گرفتار کیا. یہ فوجی افسر جو تھا اس کو بہت سارے تمغے ملے ہوئے تھے, بہت سارے میڈل ملے ہوئے تھے. یہ ملکہ برطانیہ سے بھی جا کر میڈل وصول کر کے آئے تھے. بہت ہی شاندار کیریئر اور بہت ہی ویل ڈیکوریٹڈ یہ آسٹریلیا کے فوجی افسر تھے. ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ 2009 سے 2012 کے درمیان جب یہ آسٹریلیا کی طرف سے افغانستان میں تعینات تھے, وہاں پر انہوں نے جو ان کے جونیئرز تھے یا ان کے ماتحت تھے ان کو ایسے احکامات دیے تھے اور خود بھی اس میں شامل ہوئے تھے جس میں نہتے افغان شہریوں کا قتل کیا گیا تھا. آسٹریلیا کی پولیس کہتی ہے کہ ان پر چارجز یہ ہیں کہ وہ جو شہری تھے وہ اس وقت ان اسلحے سے لیس نہیں تھے, مطلب وہ کسی صورت بھی ان کے لیے خطرہ نہیں تھا, وہ نہتے تھے اور ان کی پناہ میں تھے یا ان کی کسٹڈی میں تھے. یہ چاہتے تو ان کو بحفاظت جیل میں یا کسی بھی جگہ پر پہنچا سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس کا قتل کر دیا. غور کیجئے, یہ 2009 سے 2012 کے درمیان ہوا. تقریباً آپ یہ کہہ لیجئے کہ 15-16 سال کے بعد ادارہ اس کو کہتے ہیں جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ادارے بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں کیونکہ فرد واحد جو ہوتے ہیں وہ تو بلڈوز کر سکتے ہیں, کسی قانون کو نہیں مانتے, قوانین توڑ سکتے ہیں اور اپنی مرضی مسلط کر سکتے ہیں. یہ جو ہم ادارے اور انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں یہ اسی لیے بناتے ہیں کہ وہاں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے, سزا اور جزا دونوں ہوتی ہے, اور جو ادارے کا کلچر ہوتا ہے, جو ادارے کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے وہ انشور کرتا ہے کہ سزا اور جزا جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو اور سب پر ایکول ڈسٹریبیوٹ ہو. اب آپ غور کیجئے کہ جو آسٹریلیا کی آرمڈ فورسز ہیں انہوں نے 16 سال کے بعد جا پکڑا ہے اپنے ایک بہت ہی ڈیکوریٹڈ آفیسر کو, اور اب اس کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے اور اس کو شاید وہ سزا دینے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر تھی جو ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے ضرور رکھنی چاہیے. اب ذرا واپس آتے ہیں, ہم نے آپ کے سامنے اسحاق ڈار صاحب والی خبر رکھی تھی, ایکسکلوسیو سٹوری تھی ہماری. وہ ہم نے بتایا تھا کہ کیسے اسحاق ڈار صاحب نے جب اسلام آباد کے اندر انہوں نے صحافیوں سے میل ملاقات کی تھی تو وہاں پر یو اے ای کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے تھے. ہماری اس سٹوری کو بعد میں باقر سجاد بہت ہی بہترین لکھتے ہیں ڈان میں, انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کا نام تو نہیں لکھا, انہوں نے ایک آفیشل لکھا, نام کے بغیر انہوں نے تقریباً ہماری سٹوری بالکل کنفرم بھی کر دی اور ڈان کے اندر پرنٹ بھی کر دی. تو وہ جو ہماری سٹوری تھی ساری کی ساری وہ کئی لیولز کے اوپر جو ہے وہ اس کے بعد ونڈیکیٹ ہوئی, اس کو ابصار عالم نے بھی کیا اور بھی بہت سارے لوگوں نے اسی سٹوری کو بعد میں ریپیٹ کیا. اب اسی میں سے ایک نئی جہت نکلتی ہے. یو اے ای نے بہت برا منایا جو الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے اور اس کے اوپر انہوں نے خفگی کا اظہار کیا. اب جنہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے اندر بارود بھر کے ان کو چھوڑا تھا, نظام الدین صاحب وغیرہ نے, ظاہر ہے انہی سے یو اے ای کی کچھ اتھارٹیز نے برا منایا. اس کے بعد مصدق ملک صاحب کی ذمہ داری لگائی گئی کل کہ آپ جائیں اور ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ جو گند ڈالا گیا تھا اس کو صاف کریں. مصدق ملک صاحب نے پھر کل کہا کہ نہیں, یہ بہت غلط بات ہے جو کچھ ہو رہی ہے, ہمارے یو اے ای کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں, یہ جو کوئی بھی پھیلا رہا ہے بہت بری بات پھیلا رہا ہے. ہمارے سے ان کے پیسے تھے, انہوں نے واپس مانگ لیے, ہم نے دے دیے, ہمارے تو بہت ہی بردرلی ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ. یہ اب وہ گند صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ڈلوایا گیا تھا اسحاق ڈار صاحب سے. مجھے اسحاق ڈار صاحب پر ترس آ رہا ہے کہ ان کو بہت ہی بے دردی سے اس سارے معاملے کے اندر استعمال کر لیا گیا ہے. بہرحال انہیں بھی خیال کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایک نیبرنگ کنٹری کے بارے میں اس طریقے سے, جب آپ ایک پوزیشن پہ ہوں, آپ پوزیشن پہ نہ ہوں تو آپ کچھ بھی تنقید کر سکتے ہیں, لیکن آپ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں, آپ کو تو ایون دشمن ملکوں کے بارے میں بھی بہت سوچ کے الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں. آپ تو بہت ہی ایسے ممالک جن کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس ساری چیز نے آپ کو بائٹ بیک تو کرنا تھا. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ چودھری صاحب کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے, میں یہ کہوں گا. آئی ایم ایف اب بیچ میں آ گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلا جو چیئرمین نیب ہوگا وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, وہ ایسا چیئرمین نیب ہونا چاہیے جس کی کریڈیبلٹی, آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ نظر آئے.
मतलब کہ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد صاحب کے اوپر عدم اعتماد کر دیا، جو ان کی پرفارمنس ہے اس پر عدم اعتماد کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں ہے یہ کہ ہمیں ان پر عدم اعتماد ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ اگلا چیئرمین نیب جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، یہ اٹ سیلف لاؤڈلی کہہ رہا ہے کہ جو موجودہ چیئرمین نیب ان کی تعیناتی اور اس کا پروسیس ہے اس کے اوپر انہیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کیونکہ ہمیں قرضے دیتا ہے، ہم نے وہ قرضے اگر لوٹانے ہیں تو اسی صورت ہے کہ اگر وہ قرضے یہاں سے لوٹ کے کوئی نہیں لے جائے گا، تو آئی ایم ایف کا خیال ہوتا ہے کہ اپنی گورننس بہتر کریں، ٹرانسپیرنسی بہتر ہو، آپ نے یہاں پر کرپشن نہیں ہونے دینی، یہ جو ہم قرضہ دے رہے ہیں یہ کوئی لوٹ کے باہر نہ لے جائے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ عدالتیں بھی فیئر کام کریں اور یہاں پر نیب بھی فیئر کام کرے۔ اب انہوں نے یہاں پر بھی اپنی ٹانگ بیچ میں لا کے رکھی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد صاحب ہیں، ان کے بعد جس کو آپ چیئرمین نیب لگائیں ان کو ان کی طرح نہ لگائیں۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، انہوں نے نذیر صاحب کا نام نہیں لیا، انہوں نے یہ ساری باتیں اس طرح سے نہیں کی، لیکن انالیسس جب آپ کرتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن انہوں نے اب جو ریکوائرمنٹ رکھی ہیں وہ یہی ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کی بھی اس میں ان پٹ ہونی چاہیے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے چودھری نظام الدین صاحب نے ہر جماعت کے اندر، جب میں کہتا ہوں ہر جماعت تو ہر جماعت کے اندر جو اپنے خاص لوگ رکھے ہوتے ہیں وہ انہی دنوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسا نیا چیئرمین نیب لگوانا ہوا یا انہی کو لگانا ہوا اور اس کے اوپر آئی ایم ایف کی شرائط ہوئی کہ اپوزیشن بھی سائن اور انگوٹھا کرے، تو ساری کی ساری جماعتوں میں سے ہی لوگ سائن اور انگوٹھا کر دیں گے جہاں چودھری صاحب کہیں گے۔ تو انہی رینی ڈیز کے لیے چودھری صاحب ہر جماعت کے اندر اپنے 2 4 5 لوگ جو ہے ان کو بچا کر رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کرائسس آئے گا تو اس کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے۔ چودھری صاحب اگلے 5-10 سال کی پلاننگ کرتے ہیں اور اس حساب سے واردات ڈالتے ہیں۔ کل مصدق ملک صاحب نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ جو پاکستانی ورکرز ہیں ان کی تنخواہوں کو اب سعودی عرب کے اندر گروی رکھا جائے گا۔ یہ خبر ہم نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، ہماری خبر نہیں تھی، یہ میڈیا کے اندر خبر آئی تھی، ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھی تھی، اور اس وقت بہت سارے لوگوں نے، وہ منیف فاروق نے بھی کہا کہ یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ رکھ لی جائیں گی اور آگے نہیں ملیں گی۔ نہیں، ان کی تنخواہیں ظاہر ہے جو وہ وہاں سے اپنے گھر بھیجیں گے، گھر والوں کو تو پیسے مل جائیں گے۔ گروی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا وہ جو ایک ایسٹ ہے جس کو پاکستان دکھا کے اب قرضہ لے گا، اپنی لیبر کو دکھا کے قرضہ لے گا اور کہے گا کہ آپ اس کمائی کو گروی رکھ لیں اور ہمیں اتنے پیسے دے دیں۔ اب ہم نہیں یہ کہہ رہے، یہ دنیا ٹی وی کی خبر ہے جس میں مصدق ملک صاحب نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام پر ایک تو جا کر اسحاق ڈار صاحب کی وہ دی ہوئی سٹیٹمنٹ جس سے وہ رائتا